غلام قادیانی उनका एक दावा है कि मैं मसीह मऊद हूँ। हालांकि इस्लाम के अंदर कोई ऐसी इस्तिलाह नहीं है जिसे हम मसीह मऊद कहें, कि अपने तमाम गैर कुरानी दावाजात के अंदर वो शख्स कोई सदाकत नहीं रखता। तो एक दफा इन्होंने ये एक लिस्ट छापी कि शरई अंबिया के नाम और गैर शरई अंबिया के नाम। अब उसमें गैर शरई में हजरत अहमद अलैहिस्सलाम। तो कुरैशी सईद साहब से मैंने पूछा, जी कुरैशी साहब ये हजरत अहमद अलैहिस्सलाम मतलब गैर शरई ये कौन है? आप अंदाजा करें कि उनका फर्ज बनता था कि उस वक्त कोई ऐसी चीज नहीं मेरे बारे में कि मैं कोई जमात पे तनकीद करता हूँ या कोई ऐसी बात हूँ, नो ऐसी कोई चीज नहीं थी, लेकिन वो इस बात को गोल कर गए, मतलब सही तरीके से जवाब नहीं दिया। रसूल करीम के भी हमने दो नाम सुने हुए हैं, मोहम्मद और अहमद। जी जी। अब क्या ये रसूल करीम गैर शरई भी थे और शरई भी थे? क्या सवाल है। अब वो जवाब नहीं दे रहे। हमें ये कहते हैं कि अगर किसी कुरान की आयत की एक से ज्यादा तफसीरें हों, हमें ये बताते हैं उनके मुरब्बी कि आप फिर उस आयत से कोई मसला साबित नहीं कर सकते। खुदा के बंदो, पूरे कुरान में कोई एक आयत दिखा दो हमें जिसकी सिर्फ ये तफसीर हो और कोई तफसीर किसी ने ना हो, ना किसी ने की हो कि जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेइज्जती हैं। कौन सी आयत है वो? क्योंकि मिर्जा गुलाम कादियानी जिस तरह मेटाफोरिकल प्रेग्नेंट होते हैं, अपने आप को ही डिलीवर करते हैं और ईसा इब्न मरियम कहलाते हैं, तो कभी आप सोच लीजिए कि क्या डज इट मेक सेंस? इससे बड़ी दुनिया में कोई नॉनसेंस बात होगी कि हम उस शख्स को जो खुद से प्रेग्नेंट हो रहा है, औरत बन रहा है, फिर एक बच्चे को जन्म दे रहा है और वो बच्चा वो खुद है। भैया के वक्त जिस वक्त वो जन्म दे रहा है वो 50-60 साल की उम्र में है और वो अपनी ही गोद में निप्पल लेके या बाप से वो दूध पी रहा है। मतलब ये सारा मेटाफोरिकल हो रहा है, कोई हकीकी जिंदगी में नहीं है, और आप उसे मानना लाजिम समझ रहे हैं बकौल उसके कि जो उसको नहीं मानता वो जहन्नमी है। क्या ये किसी जरा सी अकल रखने वाले इंसान का कलाम हो सकता है? कुछ थोड़ा सा यकीनन ये फातरुल अकल की बात हो सकती है, किसी आम इंसान की भी बात नहीं हो सकती। इस पर गौर कीजिएगा। कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने सबब बयान किया है कि बेइज्जती सानी क्यों होनी थी। वो कहता है कि जो फरीजा अल्लाह ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मे लगाया था, आप उसको मुकम्मल करके नहीं गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर बुरूज का अकीदा है, और अकीदा तो कुरान में होता है, हम जब इनसे सवाल करते हैं कि भाई बुरूज का अकीदा अगर एग्जिस्ट करता है कुरान से दिखाओ, आगे जवाब क्या मिलता है? शाह वलीउल्लाह ने कहा बुरूज, गुलाम फरीद चाचड़ ने कहा बुरूज, फलाने ने कहा बुरूज। यहाँ पे मेरी एक आम से एक दरखास्त है, जिस वक्त आपका मुरब्बी आपको दीगर औलिया और नेक लोगों की किताबों से चीजें निकाल के दिखा, उससे एक सवाल करें कि मुरब्बी साहिब क्या आप ये कह रहे हैं कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने ये अकीदा इन किताबों से लिया था? क्या आपको कभी इस सिलसिले में आपके वालिदैन ने कुछ बताया कि बुरूज क्या होता है, और मिर्जा साहब जो हैं ये बुरूजी नबी कैसे हैं, मतलब कभी एक्सप्लेन किया? नंबर एक, क्या कभी किसी इज्तिमा में, इजलास में, किसी जलसे की तकरीर के अंदर इस सब्जेक्ट को आपको इस तरह से समझाया बताया गया? गुलाम कादियानी साहब ने जब ये बात की है कि मैं सारी दुनिया के लिए आया हूँ, ये बताने के लिए आया हूँ, तो फिर आप लोगों को क्यों नहीं बताई जा रही, इकवाम अहमदी को क्यों नहीं बताई जा रही ये चीज़? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे आप देख रहे हैं जी, हमारे साथ हमारे बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान ऑल द वे फ्रॉम कनाडा AK शेख साहब। शेख साहब अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। इम्तियाज़ साहब कैसे हैं आप? बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, आपकी इस मेहमान नवाजी का मैं बहुत ममनून हूँ। जी जज़ाकल्लाहु खैर। और शेख साहब आप यकीन करें कि हमें बहुत खुशी है आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में देख के, आपके साथ बैठ के, आपके साथ बातचीत करके, ये हमारे लिए भी एक सादत की बात है जी। शेख साहब अभी तक का आपका जो तमाम टूर है, जिसको तकरीबन 1 महीना होने को आया है, तो सारे मामला जिस तरह आपकी तवक्कुआत थी उसके मुताबिक चल रहे हैं या क्या उसमें आपके तसुरात हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे तकरीबन 1 महीना 1 दिन या 2 दिन हो चुके हैं और मैं तकरीबन ऑस्ट्रेलिया की 3 या 4 स्टेट्स में घूम चुका हूँ और वहाँ के अहमदी हजरात से भी मिलने की मुझे मतलब तौफीक हुई है, या मतलब ये चीज़ उनसे मिलना की सादत मिली है। अहमदी से मुराद है वो लोग जो स्टिल जमात का हिस्सा हैं? जी 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 बिल्कुल। अच्छा। इसीलिए कि अहमदी मैं कह रहा हूँ, साबिक नहीं जो उन लोगों से भी मिला हूँ। हाँ, लेकिन ये चीज़ उन्होंने ज़रूर रखी है कि जी हमारी ID आप डिस्क्लोज ना कीजिएगा, जो कि मैं यकीनन नहीं, मुझे उनकी प्राइवेसी का हर चीज़ का, क्योंकि मैं इस कल्ट के जुल्म को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये क्या करता है, कैसे है। ये एक सिर्फ
جو کہہ لیں کہ پولیٹیکل سلوگن انہوں نے دیا ہوا ہے لو فار آل ہیٹڈ فار نن، ادروائز تو یہ جینا حرام کر دیتے ہیں. بٹ اینی وے آئی کم بیک ٹو دا پوائنٹ. میں ملا ہوں لوگوں کو اور یہ چیز کہ کیسا پایا اور کیا چیز. میرا یہ ٹرپ جو تھا انتہائی ذاتی تھا. اچھا. مطلب ملنے ملانے کے لیے دوست احباب، پھر آپ جیسے لوگوں سے ملنا میری خواہش تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی. تو اس کے ساتھ احمدیوں کو جب پتہ چلا ہے تو انہوں نے خود مجھے کہ جی ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اچھا. ہم آپ کو سن رہے ہیں، ہم آپ کو سن کے آپ کی وجہ سے ہم نے سوچا ہے، ہم نے پڑھا ہے، ہم نے چیک کیا ہے کہ آپ نے جو باتیں کی وہ باتیں کریں میرے ابتدا کی. یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ باتیں ابتدا کی کر رہے ہیں کہ جی آپ نے جو باتیں بتائیں وہ بالکل ہمارے لیے ایک ایسی تھیں. ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت مسیح موعود ایسے لکھیں گے یا حضور ایسے کہیں گے. لیکن جب ہم نے کتابیں کھولی تو اس وقت ہمیں احساس ہوا کہ نہ تو ہم نے پڑھا نہ ہم نے چیک کیا. ماں باپ نے جو بتایا، جو کچھ ہم نے جلسوں میں، اجتماع میں، اجلاسوں میں سنا، اسی پہ بلیو کرتے ہیں. تو آپ نے یہ آنکھیں کھولی ہیں. اب یہ مطلب ان کے تاثرات ہیں، یہ ان کی صحیح معنوں میں بات ہے. اب کوئی کہے کہ ان کا میں بتاؤں جی وہ کون شخص ہے، کیا ہے، میرا خیال ہے اللہ بہت جلد وہ وقت بھی لے آئے گا کہ ان لوگوں کے سامنے وہ لوگ بھی آ جائیں. سو مائی ٹرپ از سو فار از اے ویری کمپریہنسو، ویری سکسیسفل and playful for me. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا شیخ صاحب، یہ آپ نے آلریڈی اس کی طرف اشارہ بھی کیا. اب آپ پہلے تو خود نسل در نسل اس جماعت کا حصہ رہے اور ان کی اصطلاحات کے مطابق آپ مرزا غلام کا جو آپ کے آباء و اجداد تھے وہ مرزا غلام قادیانی کے صحابیوں میں شامل تھے. نعوذ باللہ لفظ استعمال کرتے ہیں لوگ، مسلمانوں کا دل دکھتا ہے الفاظ کے استعمال سے اور ہم اس سے بالکل ایگری کرتے ہیں، لیکن صرف لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو نقل کفر ہاں، نقل کفر نباشر. تو شیخ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے اس تمام سفر میں، جیسے ابھی آپ نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا، یہ بات تو آپ نے آبزرو کی، دیکھی، خود آپ کے اپنے اوپر بیتی کہ لوگوں کو نہیں علم کہ مرزا غلام قادیانی کی تعلیمات کیا ہیں، اس کا مذہب کیا ہے. جب وہ چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو پھر رد عمل کے طور پہ بعض دفعہ تو وہی کہ بھئی اینٹی احمدی ہے اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں، جماعت کو چھوڑ گیا اس لیے اب ایسی باتیں کر کے اپنے آپ کو جواز مہیا کر رہے ہیں. اور بعض جیسے آپ نے کہا کہ بعض سوچتے بھی ہیں کہ واقعی یہ شیخ صاحب کچھ اور بتا رہے ہیں، ہمیں جماعت نے کچھ اور بتایا، ہم نے جلسوں میں کچھ اور سنا. شیخ صاحب ایک عام احمدی کو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ وہ جب دوسری طرف کی بات سنیں، جس کو وہ کہتے ہیں غیر احمدی کی بات سنیں، تو اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ تھینک یو. امتیاز صاحب، بات یہ ہے کہ میں جب ابتدا میں اس چیز کو لیا تو میں نے ایک ان کے پیرلل ایک سلوگن بنایا تھا. میں نے تھا سوچ احمدی سوچ. صحیح. یہ ایک میں نے سلوگن بنایا، سوچ احمدی سوچ. اب آپ اندازہ کریں کہ اس سلوگن نے جو ان کا حشر کیا ہے کہ یہ خود مجبور ہو گئے اور انہوں نے کاؤنٹر ایسے کیا کہ سوچ سرکاری مسلمان سوچ. اچھا اچھا اچھا، صحیح. یہ بڑے آپ کے یعنی یہ آپ کے رد عمل میں بول دیا یہ چیز، یہ آپ کے بڑے چہیتے اور آپ کے جسے کہنا چاہیے کہ بظاہر بڑے شریف دشمن، مطلب شکل مومنہ کرتوتے کافراں. میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر یحییٰ کی. اچھا. کہ مطلب وہ شخص جس طرح سے اپنا چہرہ بنا کے اپنی زبان کو بڑی نرم ملائم بنا کے بات کرتے ہیں، لیکن دل کے اندر ان کے جو نفرت ہوتی ہے وہ الفاظ ان کے بتا دیتے ہیں کہ کیا ہے. ٹھیک بات. یہی چیز کہ انہوں نے جس طرح سے آپ کے بارے میں بات کی، سوری آپ کے سوال سے میں ذرا تھوڑا سا دوسری طرف ہوں، لیکن یہ ضروری ہے بات کرنی، اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ امتیاز بھاگ گیا، وہ امتیاز مولوی یہ ہو گیا. میاں بات سنو، اگر تو غلام قادیانی، اب آپ کی اس بات کی طرف میں آ رہا ہوں، کی تعلیم یہ ہے تو تم بالکل اس پہ صحیح چل رہے ہو. لیکن اگر جماعت کہتی ہے یہ کہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن، تو تمہیں اسے مد نظر رکھتے ہوئے کم از کم مطلب اس طرح مخاطب نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک بات. آپ کو اپنی شرافت، تہذیب جو چیز ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ بھئی یہ ہے. میرے نزدیک غلام قادیانی دیکھیں، چونکہ ان کا ایک دعویٰ ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، حالانکہ اسلام کے اندر کوئی ایسی اصطلاح نہیں ہے جسے ہم مسیح موعود کہیں. ٹھیک. اگر آپ دو لفظوں کا ایک ترجمہ کر کے لے کے آتے ہیں اور اس کو اپنا بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی اللہ نے مجھے نام دے دیا ہے، تو آپ اپنے پاس سے جو مرضی کہتے رہے، کیونکہ یہ چیز ہمیں ملتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ٹرمینالوجی دی ہے کہ بھئی یہ میرے رسول ہیں، یہ میرے اولیاء ہیں، یہ میرے انبیاء ہیں، باقاعدہ طور پہ قرآن میں وہ چیز واضح ہے. اب ان لوگوں نے یہ جو سلسلہ شروع کیا اور اس پہ آ کے
یہ دعویٰ کہ میں یہ ہوں، میرے نزدیک غلام قادیانی، میں بالکل اپنے ہوش و حواس میں بات کر رہا ہوں، کہ اپنے تمام غیر قرآنی دعویٰ جات کے اندر وہ شخص کوئی صداقت نہیں رکھتا۔ اب میں نے لفظ استعمال کیا غیر قرآنی۔ اب سوال ہے کہ اگر قرآن کہیں کسی مسیح موعود کا ذکر کرتا ہے تو مجھے بتائیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جی یہ حدیث کے ذریعے ہے، ٹھیک ہے، تو حدیث میں کسی مسیح موعود کا وعدہ نہیں کیا گیا۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم کا موعود، اس کا وعدہ ہے، پرومس ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور اچھا، اور مزے کی بات ہے، بات کسی دوسری طرف نکل جائے گی کہ یہ جو ہیں، یہ جو تعلیم ان کی بتاتے ہوئے، یہ ساری بات کہتے ہوئے جس طرح سے اس کو پروپوگیٹ کر رہے ہیں، اب یہ پولیٹیکلی آ چکے ہیں سامنے، ان کے اندر وہ دینی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک پروگرام کرتے ہیں جس میں مرزا غلام قادیانی کے وہ تعلیمات کے ٹکڑے پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی انہوں نے یہ کہا، جبکہ ایسے نہیں ہے، یہ ہے۔ اب باقاعدہ دلائل کے ساتھ اسے قرآن و حدیث سے لے کے یا اسلامی جو لٹریچر ہے اس سے بات لے کے کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ پیرلل آپ نے غلام قادیانی اور ان کے خلفاء اور ان کے اکابرین کی باتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اب سلسلہ یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ یہ اس بات پہ رہتے ہوئے علمی بات کا اکیڈمک جو جواب ہے وہ دے، نہ کہ کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیں۔ اب جو کریکٹر اسیسینیشن اس وقت سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں کی ہو رہی ہے، میرے جیسے بندے کی ہو چکی، گو کہ ابھی بھی کوئی چھوڑتے نہیں ہے موقع، یہ احمدی حضرات سے میں نے یہ چیز سنی ہے، بجائے اس کے کہ میں ان سے شکایتاً یہ بات کرتا، انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب سب سے زیادہ افسوس ہمیں یہ ہوا ہے کہ جب انہوں نے آپ کو برا بلا کہا، آپ کو فلاں جگہ گھسیٹنا چاہا، آپ کو یہ کیا، ہمیں منع کیا گیا۔ اب یہ الفاظ ان کے غور کیجئے گا، کہتے ہیں کہ ہمیں منع کیا گیا کہ آپ نے اس شخص کو نہیں سننا، اور اس چیز نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم اس شخص کو سنیں، اور جب ہم نے سنا اور یہ چیز تضاد پایا کہ مسیح موعود نے تو یہ لکھا ہے، شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے، یہ ہے یہ چیز، اس کو دیکھ، اور واقعی جب ہم نے دیکھا اس اینگل کو اور اس تحریر کو، تو اس میں باقاعدہ طور پہ وہ کسی لحاظ سے بھی مہذب وہ تحریر نہیں تھی، مطلب کسی کو کتا بلا کہنا، وہ کہنا، نام بگاڑنا، حتیٰ کہ مطلب جس کی کوئی قرآن ممانعت کرتا ہے، یہ چیزیں عام احمدی کو بہت زیادہ مطلب انہوں نے پریشان کیا، اور اس نے اس چیز کے اوپر رد عمل کے طور پہ آنا جانا چھوڑا ہے۔ یہ یہاں آسٹریلیا کے لوگوں نے مطلب یہ باتیں کی ہیں، مطلب حالانکہ باقی دنیا کے ممالک کے اندر بھی میری باتیں ہیں، وہ بھی یہ باتیں کرتے ہیں، لیکن آسٹریلیا کے لوگوں نے بھی، اور میرے لیے یہ بڑا آپ کہہ لیں کہ حیران کن، اور لیکن میں ان لوگوں کی داد دیتا ہوں کیونکہ ٹائم ڈیفرنس جو ہے نارتھ امریکہ اور یورپ سے، وہ آپ کا یہ ہے امتیاز، آپ کو بڑی اچھی طرح سے علم ہوگا کہ آپ کی آدھی رات ہے، لوگ سو رہے ہوتے ہیں، کام سے آئے، انہوں نے صبح کام پہ جانا ہوتا ہے، اور ہم لوگ اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں، تب بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ تب بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب کیا چیز ہے ان کے دیکھنے کی؟ اچھا شیخ صاحب، ایک چیز یہاں پہ کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ جماعت نے آپ کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں بالکل ایک بٹھایا ہوا کہ بھئی یہ آدمی ہمارا دشمن ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی زندگی کا مقصد ہی ہمارے خلاف باتیں کرنا ہے، ہمیں بدنام کر، اس کو نہ سنو۔ اس کے باوجود وہ لوگ جو ابھی تک جماعت کا حصہ ہیں، وہ آپ سے ملتے بھی ہیں، آپ کو سنتے بھی ہیں، اور میں اس چیز کا چشمدید گواہ ہوں کہ آپ کو وہ عزت اور احترام بھی دیتے ہیں، حالانکہ وہ ابھی بھی بالکل سٹانچ طور پہ جماعت کا حصہ ہیں اور جماعت کے پروپیگنڈے سے واقف بھی ہیں۔ آپ کے خیال میں وہ کیا چیز ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود عام احمدی آپ سے منسلک بھی ہے، آپ کی بات بھی سن رہا ہے، آپ کا احترام بھی کر رہا ہے؟ کیوں؟ میرا خیال ہے سب سے پہلی چیز تو میں یہ کہوں گا کہ سچ جو ہے وہ چاہے کسی کافر کی زبان سے ہو، سچ جو ہے کسی اللہ کے رسول کی زبان سے ہو، سچ اپنے آپ کو منوا کے رہتا ہے، ٹھیک، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ان لوگوں کے اندر کہ یہ جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں، انہوں نے اس چیز کو پرکھا ہے اس تعلیم کے اوپر کہ جو تعلیم انہیں بتائی گئی پبلکلی بتائی گئی، انہوں نے دیکھا ہے، اور میں نے جب ایک چیز کو پیش کیا ہے تو انہی کے لٹریچر سے، کسی مخالف کے لٹریچر سے نہیں، یا میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی بات نہیں کہ میں یوں کہتا ہوں، وہ تحریر ہے غلام قادیانی کے قلم سے نکلی ہوئی، وہ تحریر ہے ان کے صاحبزدگان کے قلم سے نکلی ہوئی، اب وہ سامنے میں رکھتا ہوں، تو جب وہ یہ دیکھتے ہیں تو ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے۔ اب جو کیفیت ان کی ہوتی ہے وہ یہ، امتیاز آپ کو بتاؤں کہ وہ بالکل ایک دم سٹن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے پڑھا کیوں نہیں، ٹھیک، ہمارے ماں باپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں، ٹھیک،
اس سے بڑھ کے کہ ہمیں جماعت نے کیوں نہیں بتایا. شیخ صاحب اگر میں یہ آپ نے جماعت نے کیوں نہیں بتایا، اگر میں اس کو ایک پریکٹیکل شکل دیتا کہ لوگ بات کو سمجھ سکیں. مرزا غلام قادیانی کا جو اصل مقدمہ ہے جو وہ لوگوں سے منوانا چاہتا ہے، جس کو اس نے کہا کہ اس چیز کا ماننا اہل ایمان پہ فرض ہے، وہ کیا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دنیا میں تشریف لانا تھا. پہلی مرتبہ محمد ابن عبداللہ القریشی الہاشمی کی شکل میں یا ان کے طور پہ مکہ والے، اور اب قادیان میں مرزا غلام قادیانی کی شکل میں. شیخ صاحب کبھی آپ نے اپنے بزرگوں کی زبان سے یا اپنی جماعتی زندگی میں کبھی کسی عہدیدار کی زبان سے کسی جلسہ میں کبھی آپ کو کسی نے یہ بتایا کہ مرزا غلام قادیانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری آمد، اس کے اپنے الفاظ ہیں آمد ثانی، ان کی آمد ثانی ماننا تم پہ فرض ہے، کبھی آپ کو بتایا گیا؟ حاشا وکلا. میں سیدھا پہلے آپ کے سوال کا جواب دے لوں، بعد میں ڈیٹیل میں جاؤں گا کہ میں نے اپنے ہوش و حواس میں اس کلٹ کو چھوڑنے تک نہیں سنا تھا. اس کلٹ کو چھوڑنے تک نہیں سنا تھا. اور جب میں نے چھوڑا ہے اس وقت میری عمر 50 سال پوری، نصف صدی نہیں سنا. اب نصف صدی میں جو واقعات ہوئے ہیں وہ بڑے زبردست ہیں. اس حوالے سے مجھے یاد جو پڑتا ہے وہ یہ کہ ایک مطلب جماعت یہ ہے مختلف معلوماتی اور سوال و جواب کی شکل میں اپنے رسائل کے اندر، کتابوں کے اندر یہ چیز چھاپتی رہتی ہے کہ جی اچھا بتائیں یہ کیا ہے، انبیاء کتنے ہیں، قرآنی آیات کتنی ہیں، یہ وہ. تو ایک دفعہ انہوں نے یہ ایک لسٹ چھاپی کہ شرعی انبیاء کے نام اور غیر شرعی انبیاء کے نام. اب اس میں غیر شرعی میں حضرت احمد علیہ السلام. اچھا. میں نے مطلب یہ چیز ہمارے مربی تھے اس وقت فیصل آباد کے، لوگ جانتے ہوں گے، قریشی سعید، مطلب اس وقت نائب امیر تھے چودھری غلام دستگیر، اور امیر ہمارے شیخ محمد احمد مظہر جو کہ 74 کی اسمبلی میں مرزا طاہر اور ناصر کے ساتھ اسمبلی میں پیش ہوئے، وہ امیر تھے. تو قریشی سعید صاحب سے میں نے پوچھا جی قریشی صاحب یہ حضرت احمد علیہ السلام مطلب غیر شرعی یہ کون ہیں؟ آپ اندازہ کریں کہ ان کا فرض بنتا تھا کہ اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں میرے بارے میں کہ میں کوئی جماعت پہ تنقید کرتا ہوں یا کوئی ایسی بات ہوں، نو ایسی کوئی چیز نہیں تھی. تو لیکن وہ اس بات کو گول کر گئے، مطلب صحیح طریقے سے جواب نہیں دیا. اب میں بار بار ان سے کہہ رہا ہوں کہ رسول کریم کے بھی ہم نے 2 نام سنے ہوئے ہیں، محمد اور احمد. اب کیا یہ رسول کریم غیر شرعی بھی تھے اور شرعی بھی تھے؟ کیا سوال ہے. اب وہ جواب نہیں دے رہے. قریشی سعید صاحب اگر آپ حیات ہیں تو آپ کو یہ بات یاد آ جائے، اور اگر آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو بہرحال میں سچ کہہ رہا ہوں جو کچھ بتا رہا ہوں، ورنہ آپ میری بات کو یہ کر سکتے ہیں کہ میں کیا جو کہہ رہا ہوں صحیح ہے یا نہیں. میں اس چیز میں رہتے ہوئے کہ یہ حضرت احمد علیہ السلام غیر شرعی نبی کون ہے یہ بات آئی گئی ہو گئی چلا گیا. یہ جب میں نے چھوڑا ہے، یہ اس وقت آ کے معاملہ جو ہے یہ باہر نکلا ہے کہ جب میں نے اسٹڈی کی ہے. اب مزے کی بات ہے مجھے کسی مسلمان سے یا مخالف مولوی سے یا دشمن جماعت سے نہیں پتہ چلا کسی چیز، خود اسٹڈی کیا آپ نے. جب میں نے اسٹڈی کی ہے اور یہ چیز جب میں نے سامنے رکھی ہے، احمدیوں کو دی ہے، احمدیوں کے لیے، اور احمدیوں میں سے یقین کریں کہ زیادہ تر خواتین کے لیے یہ بات جو تھی نا انتہائی ناقابل قبول تھی، اور انہوں نے مطلب مجھ سے رابطے کیے کہ یہ چیز شیخ صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، واقعتاً ایسے ہے. میں نے کہا آپ کھول لیں، کتابیں کھول لیں، یہ حوالے پڑے ہوئے ہیں، یہ دیکھ لیں، اس میں آپ دیکھیں کہ کیا ہے. پھر اسی میں وہ بات چلتی ہے کہ جی ہمیں کلمے کی کیا ضرورت ہے جبکہ محمد کی چیز محمد کے پاس رہی، اور ہم کیوں بنائیں یہ وہ، جس کو یہ خاتم النبیین کے حوالے سے اور فلاں چیز کے حوالے سے لے کے بڑا مطلب یہ چلتے ہیں. مطلب عام احمدی کو میں یہ کہوں گا جو امتیاز صاحب نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ آپ ایک سمپل سی بات رکھیں کہ بعثت ثانیہ کہیں آپ احادیث میں سے، کیونکہ قرآن میں تو کوئی ذکر نہیں ہے جس کا یہ ایکچولی انہوں نے قرآن کے ترجمہ اور تفسیر کے اندر یہ بات جو ٹوسٹ کی ہے کہ نہیں جی اس میں ذکر ہے، یہ مطلب اس طرح میٹافوریکل بات کر رہے ہیں وہاں پہ، لیکن کوئی ایسی واضح طور پہ نہیں ہے کہ آخرین کا مطلب جو ہے کہ آخر میں دوبارہ رسول اللہ کی بعثت، کوئی ایسے الفاظ نہیں ہے قرآن میں. اگر ہیں تو آپ مجھے بتائیں. بالکل نہیں ہے. اور شیخ صاحب آپ نے جو بات کی ہے نا الفاظ کی، اب یہاں پہ پھر جماعت جو ہے نا وہ ایک عام احمدی کو یہ بات نہیں بتاتی، لیکن جب مناظرے میں ہمارے سامنے بیٹھتے ہیں یا علماء کے سامنے بیٹھتے ہیں تب یہ بات اس کو کرتے ہیں، کہتے ہیں جی جو ہے نا عقیدہ جو بیلیف ہے وہ صرف اور صرف قرآن کی قطعی آیت سے ثابت ہوتا ہے. اور قطعی آیت کسے کہا جاتا ہے؟ کہ ایک ایسی آیت جس کے اندر وہ بات بالکل واضح انداز میں لکھی ہو، محکم نہیں واضح بالکل وہی بات لکھی ہو. ہاں، کہ جس طرح آپ دوسروں لوگوں کو منوانا، جیسا اگر آپ منوانا چاہ رہے ہیں
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتیں ہیں، یہ بات لکھی ہو کہ 2 بعثتیں ہیں، اسے کہتے ہیں قطعی الدلالہ آیات، کہ ایسی آیت. اب ایسی آیت کہاں پہ؟ کہیں پہ بھی نہیں ہے. پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ قرآن ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی قرآن کی آیت کی 1 سے زیادہ تفسیریں ہوں تو آپ ہمیں یہ بتاتے ہیں ان کے مربی کہ آپ پھر اس آیت سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں کر سکتے. خدا کے بندو، پورے قرآن میں کوئی ایک آیت دکھا دو ہمیں جس کی صرف یہ تفسیر ہو اور کوئی تفسیر کسی نے نہ ہو، نہ کسی نے کی ہو، کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتیں ہیں. کون سی آیت ہے وہ؟ آپ اس کو اس طرح سے کہیں گے، یہ بات کیا صحیح ہوگی؟ مطلب میں ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جس طرح مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں کہ رسول اللہ اگر قسم کھا کے کوئی بات کریں تو اس کی تعویل نہیں ہو سکتی، اس کو اس کے فیس ویلیو بالکل ویسے لیا جائے گا. آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ آیت جس میں واضح طور پہ یہ چیز آ جائے کہ 2 بعثتیں ہیں، کہ 2 بعثتیں ہیں، کہ رسول اللہ دوبارہ بھی دنیا میں آئیں گے، مطلب ایسی چیز نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ کہیں بھی نہیں. بالکل نہیں ہے. اللہ کا سچا نبی، جس کا سچا نبی ہونا اسٹیبلشڈ ہو، بالکل صحیح، اگر وہ کوئی بات اپنی طرف سے کرے اور کہے جی اللہ نے ایسے کہا ہے، سورہ حاقہ کی آیت اس کے بارے میں ہے، یا اللہ نے ایک پیغام دیا ہے اور اس پیغام کے اندر وہ کوئی مکس کر دے. ٹھیک ہے. ایک آدمی جو اللہ کا نبی اور رسول نہیں ہے، جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہم جن معاشروں میں آپ رہ رہے ہیں، جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، آئے دن اینی ٹام ڈک اینڈ ہیری کہتا ہے کہ گاڈ سپیکس ٹو می، اور وہ جناب کتابیں لکھ دیتا ہے، پیشن گوئیاں شائع کر دیتا ہے، تو کسی کو کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو اگر وہ کرائٹیریا مان لیا جائے کہ کوئی آدمی بھی اگر اللہ کی طرف کو جھوٹ منسوب کرے گا تو اگر وہ آدمی اللہ اس کو ہلاک نہ کرے تو سچا ثابت ہو جائے گا، تو پھر سب کو سچا مان لو. یا آپ ان کے سامنے ان کا وہ کیا ہے، غفار جنبہ بیٹھا، اس کو مان لو سچا. تو مطلب وہ بات کر رہا ہے نا، اپارٹ فرام دیٹ کہ بھئی. اور اگر آپ اسی جنبہ کی اگر ہم بات کر لیں مثال کے طور پہ، اگر جنبہ اپنی طبی زندگی پوری کر لے، اسے کچھ نہ ہو، اپنی طبی موت مر جائے، تو کیا پھر اس سے ثابت ہوگا جنبہ سچا ہے؟ نہیں. تو پھر کس کو روئیں گے؟ کس طرح اللہ سے معافیاں یہ مانگے کہ ہم نے تیرے سچے رسول کی مطلب مخالفت کر دی اور ہم نے نہیں مانا. اور شیخ اگلی بات یہ، اب اگلی بات میں صرف ایک علمی بات ان لوگوں کے لیے کرنے چلا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کی دی گئی عقل کو استعمال کرتے ہیں. صحیح. یار اگر ایک اللہ کا نبی آ کے ایک دعوت پیش کرے تو اس معیار کے مطابق پہلے آپ لوگ 23 سال تک انتظار کرو کہ اگر تو 23 سال پورے کرے گا پھر سوچیں گے. تو اس 23 سال سے پہلے کیا معیار سچا ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ اگر اس کو معیار مان لیا جائے تو اللہ کے نبی کے 23 سال تک پھر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، اس سے پہلے آپ کس بنا پہ سچا ہے کہ نہیں ہے. تو لہٰذا شیخ صاحب لوگ اگر اپنی عقل سے کام لینا تو یہ ساری باتیں صرف اس لیے گھڑی گئی ہیں کہ کسی طریقے سے مرزا غلام قادیانی کے کمزور مقدمہ کو سہارا دیا جا سکے. نہیں احمدی دوستو، یقین کریں کہ آپ کو امتیاز صاحب کے اس پوائنٹ پہ غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. مطلب کسی چیز کو پرکھ. اور دیکھیں ایک چیز میں جانتا ہوں اپنے والدین کے حوالے سے، اپنے دوست احباب، اتنا عرصہ زندگی کی آدھی صدی آپ لوگوں میں رہنے سے، کہ عام احمدی احمدیت میں صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ احمدیت اسلام کا نام لیتی ہے، رسول اللہ کا نام لیتی ہے، اور انہی کے سہارے چل رہے ہیں. احمدیوں کو اسلام سے پیار ہے، احمدیوں کو اسلام سے پیار ہے، لیکن ان کو جو دجل اور دھوکہ دیا گیا ہے وہ یہ دیا گیا ہے کہ یہ شخص غلام قادیانی وہی ہے جس کا رسول اللہ نے وعدہ کیا. خدا را اس چیز کو بڑا سمپل رکھیے. مطلب یہ چیز تو آپ جانتے ہیں نا کہ جب مرزا غلام قادیانی نے یہ کہا کہ میں نہ آیا ہوتا تو کوئی اور آیا ہوتا، ٹھیک ہو گیا. میننگ از دیٹ ون کہ کسی بھی زید بکر نے آنا تھا. خدا را اس پہ غور کریں اور پوچھیں ان سے کہ یہ کہاں ہے، قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے. حدیث سے آپ کو یہ بات ملے گی کہ نہیں، اللہ کی قسم جس نے آنا ہے وہ عیسیٰ ابن مریم ہے. بالکل ایسے ہی. اب آپ مجھے بتائیں کہ جس طرح غلام قادیانی عیسیٰ ابن مریم بنے ہیں یہ الفاظ کہتے ہوئے کہ اگر قرآن نے میرا نام عیسیٰ ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں. دیز آر دا ورڈنگ آف مرزا غلام قادیانی. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر قرآن نے میرا نام عیسیٰ ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں. اب آپ پوچھیں ان سے کہ کہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے غلام قادیانی کو مخاطب کر کے کہا کہ اے غلام قادیانی تیرا نام آج سے میں عیسیٰ ابن مریم رکھتا ہوں، تجھے عیسیٰ ابن مریم نام دیا گیا. مطلب کہاں ہے اللہ کی وہ وحی، کہاں ہے وہ اللہ کا پیغام؟ نمبر 1. نمبر 2 آنا کہ نازل ہونا. اب نازل کی میں کسی بحث میں نہیں جاتا کہ اس کے کیا معنی ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے تھے. غلام قادیانی کی اماں کا نام
چراغ بی بی تھا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ دو علیحدہ شخصیتیں ہیں, یہ دو وہ چیزیں نہیں ہیں. آپ نے اس چیز پہ غور کرنا ہے کہ آپ نے غلام قادیانی کو حضرت عیسیٰ ابن مریم کیسے ماننا ہے, پلس مرزا غلام قادیانی کو رسول کریم کی بعثت ثانیہ کیسے بنانا ہے, کہاں سے وہ چیز لینی ہے. ان دو چیزوں پہ غور کر لیجئے, آپ کے سامنے ساری چیز ہے. اور اگر یہ میٹافوریکل کیونکہ مرزا غلام قادیانی جس طرح میٹافوریکل پریگننٹ ہوتے ہیں, اپنے آپ کو ہی ڈیلیور کرتے ہیں اور عیسیٰ ابن مریم کہلاتے ہیں, تو کبھی آپ سوچ لیجئے کہ کیا ڈز اٹ میک سینس. اس سے بڑی دنیا میں کوئی نان سینس بات ہوگی کہ ہم اس شخص کو جو خود سے پریگننٹ ہو رہا ہے, عورت بن رہا ہے, پھر ایک بچے کو جنم دے رہا ہے, اور وہ بچہ وہ خود ہے بیک وقت جس وقت وہ جنم دے رہا ہے وہ 50-60 سال کی عمر میں ہے, اور وہ اپنی ہی گود میں نپل لے کے یا باپ سے وہ دودھ پی رہا ہے. مطلب یہ سارا میٹافورکل ہو رہا ہے, کوئی حقیقی زندگی میں نہیں ہے, اور آپ اسے ماننا لازم سمجھ رہے ہیں بقول اس کے کہ جو اس کو نہیں مانتا وہ جہنمی ہے. کیا یہ کسی ذرا سی عقل رکھنے والے انسان کا کلام ہو سکتا ہے؟ کچھ تھوڑا سا یقیناً یہ فاطر العقل کی بات ہو سکتی ہے, کسی عام انسان کی بھی بات نہیں ہو سکتی. اس پہ غور کیجیے گا. ایک تو ہم یہاں پہ اس بات کو کلوز کر دیتے ہیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں کہ یہ جو بعثت ثانی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانی نعوذ باللہ مرزا غلام قادیانی کی شکل میں ہوئی. اب یہاں پہ صرف میری ایک درخواست ہے ایک عام احمدی سے, اور وہ عام احمدی جو سوچنے کے لیے تیار ہے, ہماری بات ماننے کے لیے نہیں, سوچنے کے لیے تیار ہے. وہ کیا بات ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے سبب بیان کیا ہے کہ بعثت ثانی کیوں ہونی تھی. وہ کہتا ہے کہ جو فریضہ اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگایا تھا, آپ اس کو مکمل کر کے نہیں گئے. استغفر اللہ. کہ اس کو مکمل کر کے نہیں گئے, اس لیے بعثت ثانی ضروری تھی. اب اس سے پہلے کہ آپ اس چیز کی تحقیق کریں کہ کیا بعثت ثانی مرزا تھا نہیں تھا, پہلے اپنے دل سے ایک سوال پوچھیں, آپ کے لیے یہ چیز قابل قبول ہے کہ آپ اس چیز کو مان لیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو ادھورا چھوڑ جائیں جو اللہ ان کے ذمہ لگائے. اور یہی مرزا غلام قادیانی آپ کو بتا چکا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے مامور کیے جاتے ہیں وہ اس کام کو مکمل کیے بغیر دنیا سے نہیں جاتے جو ان کے ذمہ لگایا جاتا ہے. اب ان دو باتوں کو ملا کے بھائی ہم سے نفرت کرو, ہمیں گالیاں دو یار, لیکن ان باتوں کو ریکنسائل بھی تو کرو اپنے دل و دماغ کے اندر. تو دیکھیں ہم بات کتنی بھی کر لیں, خدا را آپ ایک چیز کے بارے میں سوچیں. اگر دیکھیں فرض کہ ایک آدمی پی ایچ ڈی ہے کسی سبجیکٹ کے اندر, اب بندہ سے پوچھے آپ کی تعلیم کیا جی, وہ کہ جی میٹرک, کبھی کہے جی کہ ایف اے, کبھی کہے جی میں نے جناب کالج تک پڑھا ہے. اور بھائی اگر آپ کی ہائیسٹ کوالیفیکیشن ڈاکٹریٹ ہے, آپ پی ایچ ڈی ہیں, تو وہ بتاؤ. تو مرزا غلام قادیانی کے تحریروں کے مطابق جو اس کی ہائیسٹ کوالیفیکیشن وہ کیا ہے, وہ بعثت ثانی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو وہ بتاؤ ہر جگہ پہ, کہیں کہتے ہو مہدی ہے, کبھی کہتے ہو مسیح ہے, کبھی کچھ ہے. بھائی ہائیسٹ چیز بتاؤ نا, جو سب سے ہائیسٹ ہے وہ بتاؤ لوگوں کو, پھر لوگ فیصلہ کر لیں. تو شیخ صاحب اس کو ہم یہاں پہ چھوڑ کے نا, ابھی چونکہ اگر آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں پھر ہم آگے چلتے ہیں. میں صرف یہ بات آپ کی اسی بات میں ایک لفظ ایڈ کرتا ہوں کہ رسول اللہ ادھورا چھوڑ گئے بقول مرزا غلام قادیانی کے. وہ یہ بھول گئے یا ان کے علم میں نہیں, غلام قادیانی صاحب کا علم نہیں, کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آج دین مکمل کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ دین مکمل کر رہا ہے, اور کن کی موجودگی میں ہو رہا ہے, کن کے ہاتھوں میں ہو رہا ہے, رسول اللہ کے. اور ان کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے, جھوٹ باندھا جا رہا ہے کہ ادھورا چھوڑ گئے. نمبر ایک. نمبر دو, رسول اللہ فرما رہے ہیں, مجھے حدیث کا صرف میرے ذہن میں آ رہا ہے, آپ کریکٹ می فال بھی رہا ہوں, کہ میں اس عبارت کی آخری اینٹ ہوں. مطلب وہ ہر لحاظ سے ایک چیز کو مکمل کر کے جا رہے ہیں, اور مرزا صاحب اپنی آمد کے لیے اس چیز کو ادھورا کہہ رہے ہیں. مطلب آپ اس پہ غور کیجئے, نہ حدیث ساتھ دے رہی ہے نہ قرآن ساتھ دے رہا ہے. مرزا صاحب کی کسی بات کو بھی یہ دو چیزیں جو ہیں سپورٹ نہیں کرتی. اور شیخ صاحب یہاں پہ ایک بات پھر میں اور بھی ایڈ کر دوں جو کہ اس سے منسلک ہو جائے گی یہ بات. یہ اب اس کے جواب میں بجائے اس کے کہ آپ کے مربی صاحب آپ کو وہ تمام کوٹیشن نکال کے دکھائیں جہاں پہ مرزا صاحب کہہ رہے ہوں کہ دین مکمل کر دیا گیا, آپ سب کچھ کام یوں کر گئے. بھائی یہ جو کہا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگائی اور انہوں نے پوری نہیں کی, اس کا کیا جواب ہے؟ یعنی یہ ہمیشہ ان کا وتیرہ ہے کہ جو سوال پوچھا جاتا ہے, جس اقتباس کے بارے میں آپ لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کیا مراد ہے, اس کو چھوڑ کے وہ دکھانا کہ دیکھو فلاں جگہ پہ یہ لکھا, فلاں پہ یہ لکھا. بھئی یہاں پہ کیا لکھا, اس کا جواب دو. اچھا دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں آگے سے یہ کہہ دیا جائے کہ جناب مرزا صاحب نے آپ وسلم کی اتنی تعریف کی ہے, ایسے کی ہے.
بھائی آپ ایک چیز کے، میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں. کوئی آدمی آ کے میرے والدین کو گالی دے دے اور میں اسے کہوں بھائی یہ حرکت آپ نے کیوں کی ہے، آگے سے وہ جواب میں کیا کہے، میں نے پرسوں آپ کو ناشتے پہ نہیں بلایا تھا، وہ دیکھو 4 دن پہلے میں نے آپ کے ابا جی کو ایک تحفہ دیا تھا، وہ یاد نہیں، میں گھر آپ کہا تھا آپ کے ابا جی میری تعریف کر رہے تھے. بھائی وہ ساری باتوں کا سوال ہی نہیں ہو رہا، یہ جو گالی دی ہے اس کا جواب دو. تو یہ وہ چیز جو ان کے جواب دینے کا طریقہ کار ہے کہ جس چیز کے بارے میں سوال ہے اس کو مکمل اگنور کر دو اور irrelevant چیزیں پیش کرنا شروع کر دو. یہ امتیاز صاحب جو بات کر رہے ہیں نا، یہ آپ کو صرف ایک چیز سمجھانے کے لیے کہ اصل بات کے اوپر آنے کی بجائے یا کسی شخص کی ایک نیکی کو تسلیم کرنے کی بجائے اس سے کوئی خطا ہوئی ہے، کوئی غلطیاں ہوئی ہیں یا انسان نے خود اس کی طرف منسوب کر دی ہیں، ان کا ذکر شروع کر دیا جائے کہ نہیں یہ شخص ٹھیک نہیں ہے، یہ ایسے ہے. آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کی ہے، آپ لوگوں کو شعور دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. آپ دیکھیں اس چیز کو، اگر آپ حقیقتاً جیسا کہ مطلب میرا حسن ظن ہے احمدیوں کے بارے میں کہ بھئی آپ کو اسلام سے محبت ہے، جس وجہ سے آپ نے چونکہ اسلام کا نام لیا، آپ قرآن کو کھولیں تو صحیح. اچھا، قرآن کو کھولنے سے مراد میری یہ ہے کہ وہ ترجمے جو ہیں جو کیے جس میں فرق آ جاتا ہے، وہ میرا خیال چند ایک جگہ ہیں، ادروائز تقریباً باقی سب قرآن کے تراجم جو ہیں ایک جیسے ہی ہیں سب کے. اس کو دیکھیں آپ کہ کیا کہیں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کہا ہے کہ جی یہ دین مکمل نہیں ہے، اس دین کی جو جی چاہے آپ تعویل کرتے جائیں، جس طرح مرضی اس کو لیتے چلے جائیں، جیسا کہ خود ذرا سی مطلب تحقیق کر کے وہ کر لیں، آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی کہ نامکمل چیز رہ گئی. رسول اللہ کام پورا نہیں کر کے گئے، رسول اللہ کی بعثت ثانیہ ہے، دوبارہ رسول اللہ نے آنا ہے، ایسی کوئی چیز آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی. اچھا شیخ صاحب، ایک اس میں بات اب آگے چل تھوڑا بات کو بڑھاتے ہیں ہم لوگ، کہ مثال کے طور پہ مرزا غلام قادیانی کے سارے مقدمہ میں ایک چیز کو حاصل ہے ستون کی حیثیت، وہ ہے عقیدہ بروز، کیونکہ وہ نبی بھی بروزی طور پہ تھا، وہ محمد بھی نعوذ باللہ بروزی طور پہ تھا، اور بھی کئی چیزیں بروزی طور پہ تھا. ہاں جی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بروز کا عقیدہ ہے، اور عقیدہ تو قرآن میں ہوتا ہے، ہم جب ان سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی بروز کا عقیدہ اگر ایگزسٹ کرتا ہے قرآن سے دکھاؤ، آگے جواب کیا ملتا ہے؟ شاہ ولی اللہ نے کہا بروز، غلام فرید چاچڑ نے کہا بروز، فلانے نے کہا بروز. یہاں پہ میری ایک عام سے ایک درخواست ہے، جس وقت آپ کا مربی آپ کو دیگر اولیاء اور نیک لوگوں کی کتابوں سے چیزیں نکال کے دکھا، اس سے ایک سوال کریں کہ مربی صاحب کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی نے یہ عقیدہ ان کتابوں سے لیا تھا؟ اگر تو یہ کہہ رہے ہیں تو پھر اس بات کا کیا بنا کہ آپ لوگ جو بتاتے ہیں کہ عقیدہ قرآن سے لیا جاتا ہے اور جماعت احمدیہ کے تمام عقائد قرآن سے ثابت ہیں. اور بھائی میں پھر وہی بات آ جاتی ہے، جس وقت تک آپ لوگ اتنی چیز پہ بھی آمادہ نہیں ہوں گے کہ ایک مقدمہ ہماری جماعت کا ہے، ایک مقدمہ ان مخالفین کا ہے، دونوں سے دلیل کیا دی جا رہی ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں، ہم نے کئی سٹریم شیخ صاحب کی ہیں، ہماری بروز کے عقیدے پہ تمام سٹریمز کا ایک ہی جواب دیا گیا، بنیادی جواب. اچھا یہ دیکھو امتیاز یہ کہہ رہا ہے کہ مرزا صاحب وہ پہلے آدمی جنہوں نے بروز کی بات کی ہے، وہ پہلے آدمی نہیں تھے، وہ دیکھو فلاں نے کہا، وہ دیکھو فلاں نے کہا. بھائی سوال سمجھو، آپ کا دعویٰ ہے کہ مرزا صاحب نے جو عقائد بتائے وہ قرآن میں ہیں، تو عقیدہ بروز کو قرآن سے دکھاؤ، اس کی بجائے ادھر چلے جاتے ہو. دوسری بات شیخ صاحب سے اس میں آپ کی اور انشاءاللہ لیتے ہیں آپ سے بھی، وہ بات یہ ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ بروز کا عقیدہ اصل میں ری انکارنیشن کا عقیدہ ہے، کہ ایک روح کا نئے وجود کے ساتھ دنیا میں آنا، آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ وہ دیکھو مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ ہم اس چیز کے قائل ہی نہیں ہیں کہ روح دوبارہ. بھائی آپ اس سے سوال کرو اس بات کا جو ابھی میں آپ سے کرنے چلا ہوں. مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ نیک لوگ جب فوت ہو جاتے ہیں اور ان کی روح دنیا میں دوبارہ آنا چاہتی ہے تو وہ اللہ سے سوال کرتی ہے کہ یا اللہ مجھے ایک قائم مقام دے زمین پہ، مجھے ایک شبیہ دے زمین پہ. اللہ پھر اس روح کو زمین پہ موجود کسی آدمی کے ساتھ متحد کر دیتا ہے، اور مرزا صاحب کے الفاظ میں حلول کر دیتا ہے، داخل کر دیتا ہے اس کے اندر. اس کو مرزا صاحب نے کہا کہ اس طرح سے وہ بندہ جو زمین پر موجود ہے وہ اس روح والے آدمی کا بروز بن جاتا. اب بات یہ ہے کہ اب یہ بات جو کی گئی ہے یہ ری انکارنیشن ہے کہ نہیں؟ اس کے جواب میں صرف یہ کہہ دینا کہ جی مرزا صاحب نے اور جماعت نے اس چیز کا انکار کیا ہے کہ تناسخ کا عقیدہ ہندوؤں والا درست ہے کہ نہیں. سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس کو یہاں پہ اگر رکھ لیں احمدی دوستو، صرف یہاں پہ، کیا آپ کو کبھی اس سلسلے میں آپ کے والدین نے کچھ بتایا کہ بروز کیا ہوتا ہے، اور مرزا صاحب جو ہیں یہ بروزی نبی کیسے ہیں،
مطلب کبھی ایکسپلین کیا؟ نمبر 1، کیا کبھی کسی اجتماع میں، اجلاس میں، کسی جلسے کی تقریر کے اندر اس سبجیکٹ کو آپ کو اس طرح سے سمجھایا بتایا گیا؟ اگر یہ صرف محدود ہے مربیان تک، یہ محدود ہے جامعہ کے طلباء تک، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عام احمدی کی بات نہیں ہے، یہ ایک خاص طبقے کی بات ہے، اس کو ٹرین کیا جاتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے، باقی عام لوگوں کو اس سے نابلد رکھا جاتا ہے۔ اگر تو یہ اسلام کی بات ہے تو سب کو بتاؤ۔ مطلب میں اسی چیز پہ آ رہا ہوں کہ لا علم جو باقی لوگوں کو رکھا جاتا ہے، صرف مخصوص لوگوں کو بتایا جاتا ہے، کیا قرآن کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میں نے صرف مخصوص کر دی ہے امراء کے لیے، یہ میں نے مخصوص کر دی ہے صحابہ کے لیے، یہ میں نے مخصوص کر دی ہے خاص لوگوں کے لیے، ان تک جائے گی، باقیوں کے لیے یہ نہیں ہے؟ سلسلہ یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے ناس کے لیے، عوام کے لیے، عام لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب جس کو قرار دیا ہے، اس کو آپ کیسے تقسیم کریں گے؟ غلام قادیانی صاحب نے جب یہ بات کی ہے کہ میں ساری دنیا کے لیے آیا ہوں، یہ بتانے کے لیے آیا ہوں، تو پھر آپ لوگوں کو کیوں نہیں بتائی جا رہی؟ اقوام احمدی کو کیوں نہیں بتائی جا رہی یہ چیز؟ یہ پوچھیے آپ ان سے۔ میں کسی بحث مباحثے میں جانے کے لیے میں آپ کو صرف وہ باتیں اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں لائی جاتی، جو آپ کو نہیں بتایا جاتا۔ یہ چیزیں آپ نے اپنے یہ جتنے بھی زعماء ہیں، سیکٹریان ہیں، مربیان ہیں، قائدین ہیں، ان سے آپ پوچھیں، پتہ کریں۔ میں یقین کریں کہ بڑے پورے وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ قائدین کو، زعماء کو، سیکٹریان کو بھی نہیں ان چیزوں کا پتہ۔ اس میں آپ اکیلے نہیں ہیں، یہ صرف اور صرف بحث مباحثے کے لیے انہوں نے رکھی ہیں کہ جی کوئی عالم آ جائے، کوئی مولوی اٹھ کے آ جائے تو ہم ان کے ساتھ یہ کر سکیں۔ عام بندوں کو اس چیز میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام ایسا نہیں ہے۔ اسلام ہم سے لے کے والناس تک سب کے لیے، ہر مسلمان کے، ہر ماننے والے کے لیے، ہر انسان کے لیے ہے، جو بھی اس کی طرف توجہ کرے گا۔ اچھا شیخ صاحب، اسی میں اگر ہم یہ بات دیکھیں کہ یہ صرف جو جواب ہے نا کہ بروز کا جب سوال اٹھایا جائے تو آگے سے کہیں جی فلاں ولی نہیں لکھا ہوا ہے، فلاں نے، یہاں نہیں ہے، یہ ہر چیز کے بارے میں، یعنی کہ جو سوال بھی اٹھایا جائے اس کا جواب دینے کی بجائے یہ دکھانا شروع کر دے اور کتابوں کو۔ اب اس میں ایک سوال یہاں پہ یا ایک نقطے کی بات ہے اس عام احمدی کے لیے جو بات کو سمجھنا چاہتا ہے۔ ہماری ساری گفتگو کا جو مخاطب ہے وہ ایک ایسا عام احمدی ہے جو بات کو سمجھنا چاہتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اب آپ اس بات پہ غور کرو، کوئی کتنے بڑے سے بڑا ولی ہو، کوئی سینٹ ہو، نمبر 1 وہ معصوم نہیں ہے، وہ غلطی کر سکتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کی کسی بات کو ماننا کسی مسلمان پہ فرض نہیں ہے۔ کتاب و سنت کو ماننا اور کتاب و سنت کی درست تشریح کو ماننا یہ اور بات ہے۔ اولیاء کے، ولیوں کے، کسی کی بھی جو اس نے اپنی آراء پیش کی ہیں، باتیں کی ہیں، ان کو ماننا تو بڑی دور کی بات ہے نا، جاننا بھی کسی پہ فرض نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک عام بندے کو ساری زندگی یہ پتہ ہی نہ چلے کہ فلاں ولی کی کتنی کتابیں تھیں، اس نے کیا لکھا، اس کے ایمان پہ کوئی حرف نہیں آتا۔ مرزا صاحب کا دعویٰ کیا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ علم دیا ہے، اس علم کو مانو گے تو تمہارا ایمان رہے گا، اگر اس علم کا انکار کر دو گے تو تمہارا پہلا ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ نقطہ جو مرزا صاحب کو باقی تمام علماء سے، اولیاء سے، ان کی کتابوں سے جدا کر دیتا ہے۔ اگر آپ اس نقطے کو درمیان میں سے اگنور کر دیں اور محض ان کی کتابوں کو، ان کی تحریروں کو مرزا صاحب سے کمپیئر کرتے رہیں، یہ محض وقت کا ضیاع ہے۔ آپ لوگوں کو اپنے مربی سے یہ سوال کرنا ہے کہ کیا کسی ولی عالم کی بات ماننا، جاننا مسلمانوں پہ فرض ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ سب سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن نبی کی بات کو ماننا فرض ہوتا ہے۔ نبی سے اختلاف کرنے کی اس کے نتیجے میں بندہ دار اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو کیسے یہ لوگ کمپیئر کرتے ہیں ان کو اور مرزا صاحب کو؟ یہاں پہ امتیاز صاحب ایک چیز میں باقی بعد میں بات کرتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ نبی کی بات کو، اب انہوں نے تو قادیانی صاحب کو نبی مانا ہوا ہے نا، تو ان کے لیے وہ ماننا لازم ہو گیا نا، یہ احمدیوں کے لیے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ جب مرزا صاحب کی بات کے جواب میں، جیسا کہ امتیاز صاحب نے اس چیز پہ یہ آپ کی توجہ دلائی ہے کہ دوسرے بزرگوں کو، ائمہ اکرام کو، ان کو پیش کیا جاتا ہے کہ جی فلاں بزرگ بھی یہ بات کہہ گئے، فلاں امام یہ بات کہہ گئے، تو مرزا صاحب نے کوئی غلط تو نہیں کہا۔ بات یہ ہے کہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا دعویٰ یہ ہے اور آپ یہ مانتے ہیں کہ مرزا غلام احمد آپ کے نزدیک نبی تھے۔ اب ان کو، جیسا امتیاز صاحب نے بتایا آپ کو اور آپ جانتے ہیں کہ نبی جو بات کہتا ہے اللہ کی طرف سے لیتا ہے اور آگے پہنچاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر مرزا صاحب نبی
آپ کے بقول ہیں، تو آپ کس طرح ایک عام آدمی کو راہ چلتے ہوئے اٹھا کے اس کی بات کو اور آپ اپنے نبی کی بات کو برابر رکھیں گے؟ جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ مرزا صاحب نے تمام علماء کے بارے میں، تمام ان لوگوں کے بارے میں جو مرزا صاحب کو نہیں مانتے، ان کے بارے میں کیا کہا ہے کہ وہ کس قابل ہیں، کون ہیں، کیا ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ بالکل یہ چیز ذہن میں رکھیے۔ مقصد کہنے کا ہے کہ اورنجز ٹو اورنجز، ایپل ٹو ایپل کو آپ کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا، کسی دوسرے کے ساتھ آپ نہیں ان کا کمپیریزن کر سکتے، نمبر ایک۔ نمبر دو کہ آپ مرزا صاحب کی کتابوں کو پڑھیں۔ مرزا صاحب جب یہ کہتے ہیں آج سے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ انسانی جہاد جو تلوار سے کیا جاتا ہے وہ بند کیا جاتا ہے، اب مرزا صاحب صاف کہہ رہے ہیں کہ آج وہی ہوئی ہے، آج اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا حکم کر رہے ہیں کہ اپنے ہی اس حکم کو کتب قتال کو منسوخ کر رہے ہیں بقول مرزا غلام قادیانی کے، اور نیا حکم اللہ تعالیٰ کی ذات وہ یہ چیز دے رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں یہ کہ صریحاً ایک بات کرنی، تو ایسی وہی مجھے دے دیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ غلام احمد تم میرے نبی ہو، تم میرے رسول ہو۔ آج جماعت کا پبلک نیریٹو یہ ہے کہ ہم تو غیر احمدیوں کی تکفیر کرتے ہی نہیں، ہم تو نہیں کہتے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں جی کہ جو آدمی بھی خود کو مسلمان کہے وہ مسلمان ہے۔ تو جو 100 سال پہلے کر چکے وہ کدھر جائے؟ ابھی دیکھیں صرف نا، اب اگین ایسا عام احمدی جو سوچنے پہ آمادہ ہے، لمبی باتیں نہیں کرنی، صرف 2 باتیں رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ مرزا غلام قادیانی نے جب یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا ہے کہ جس شخص تک بھی اس کی دعوت پہنچے اور وہ اس پہ ایمان نہ لائے تو وہ اللہ کی نزدیک مسلمان نہیں ہے، جہنمی ہے۔ اب آج جماعت کا یہ کہنا کہ مرزا غلام قادیانی کا انکار کرنے کے باوجود بھی غیر احمدی مسلمان ہیں، اس کے پتہ معنی کیا ہے؟ اس سٹیٹمنٹ کے نتیجے میں انہوں نے مرزا غلام قادیانی کا اور اس کی وحی کا انکار کر دیا ہے۔ اب آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ تذکرہ کے موجودہ ایڈیشن سے یہ الہام نکال دیا گیا ہے۔ اب سمجھے میری بات کو؟ تبدیلیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ یعنی کہ مرزا غلام قادیانی اپنے وقت میں ایک چیز وحی کے ذریعے آپ کو بتا رہا ہے، آج جماعت ہاں، اور آج جماعت اس چیز کو کتاب سے نکال دیتی ہے۔ ایک بات یہ تو، اس بات سے بھی میں آپ کو آسان، چونکہ میں 2 باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ اب دوسری بات میں کیا کرتا ہوں آپ سے، سنیے میری بات توجہ کے ساتھ آپ۔ مرزا غلام قادیانی اگر اللہ کا رسول ہے، اللہ کے رسول کو ماننے والے اور اللہ کے رسول کا انکار کرنے والے دونوں مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ بالکل، یعنی یار اپنی عقل سے آپ سوچو کہ جماعت کا جو پبلک نیریٹو ہے نا کہ غیر احمدی مسلمان ہیں، نہ صرف یہ کہ یہ مرزا غلام قادیانی کے انکار کے مترادف ہے، اس کی وحی کے انکار کے مترادف ہے، یہ عقل سلیم کے منافی ہے کہ نبی کو ماننے والے اور نبی کا انکار کرنے والے دونوں مسلمان نہیں ہو سکتے۔ شیخ صاحب آپ کا اس پہ انپٹ۔ بالکل، یہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ شروع میں مرزا صاحب نے یہ بات بڑی واضح طور پہ اپنی کتابوں میں لکھی ہے کہ جو مجھے نہیں مانتا، بلکہ اگر میں آپ کو ان کے صاحبزادگان تک لے جاؤں، مطلب مرزا بشیر احمد احمد جو سیرت المہدی کے مصنف ہیں، اور مرزا بشیر الدین محمود جو دوسرے خلیفہ تھے، اگر ان تک لے جاؤں، آپ ان کی کتاب مرزا بشیر الدین محمود کی آئینہ صداقت اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، ان کی ریویو کلمت الفصل دیکھ لیجئے گا بشیر احمد احمد صاحب کی، تو آپ کو اس میں صریحاً، مطلب یہاں تک میں کہتا ہوں کہ انہوں نے تو بات کو واضح اور کلیئر اور اتنی حتمی طور پہ کر دیا ہوا ہے کہ کوئی لفظ آپ نہیں کہہ سکتے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ مرزا صاحب کو ماننا اتنا لازم ہے کہ چاہے آپ نے نام ان کا نہ سنا ہو، مطلب کسی بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی ایگزسٹ کرتا ہے دنیا میں، کوئی فلاں ملک شہر ہے یا نہیں ہے، تو میری لا علمی بھی مجھے سزا دے گی۔ اسی طرح جس شخص نے مرزا صاحب کا نام نہیں سنا اور ان کو نہیں مانا، وہ کافر ہی نہیں، پکا کافر ہے۔ تو پیچھے رہ کیا گیا؟ کیا رہ گیا؟ سمپل ایک بات۔ اور اگر یہ باتیں جو الفاظ میں نے کہے ہیں، آپ پہلی بات ہے آرام سے مربی صاحب سے جا کے پوچھئے کہ یہ الفاظ ہیں، تعویل انہیں کہیں جی بعد میں دیں، پہلے ہاں نہ کر دیں صرف اس بات کو کہ ہیں یا نہیں ہے، نہیں ہے تو میرا گلا کاٹیں، آئیں مجھے جو سزا دینی ہے آپ دیں، بالکل جس طرح آپ بات کر رہا ہوں اسی طرح آپ کے سامنے آ کے اقرار کروں گا کہ جی ہاں یہ بالکل غلط تھا، جو کہ یقیناً غلط نہیں ہوگا کیونکہ موجود ہیں یہ چیزیں، آئینہ صداقت کھول کے پڑھ لیجئے گا، اس میں لکھی ہوئی یہ چیزیں۔ اچھا شیخ صاحب، انشاءاللہ گفتگو تو آپ سے مزید بھی جاری رہے گی۔ آج کے اس نشست کے حوالے سے آپ اپنا آخری کوئی پیغام اس نشست کے حوالے سے ایک عام احمدی کو کیا دینا چاہیں گے؟ امتیاز صاحب بہت شکریہ۔ آسٹریلیا میں
مجھے احمدی حضرات ملے ہیں، مجھے مسلمان حضرات ملے ہیں، میری ان سے باتیں ہوئی ہیں۔ ایک چیز جو احمدیوں کے اندر میں نے محسوس کی ہے اور انہوں نے اپنے الفاظ میں یہ بات کہی ہے کہ ہمیں احساس ہو گیا ہے کہ جو کچھ ہمیں کہا جاتا ہے وہ نہیں ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے، لیکن now I'm quoting their words، لیکن شیخ صاحب بتائیں ہم کیا کریں، کس طرح اس سے نکلیں؟ یقین کریں کہ میں کوئی جذباتی بات، کوئی فالس ہوپ نہیں دینا چاہتا کہ نہیں بس آپ اللہ پہ توکل کرتے ہوئے جی اس دریا میں کود جائیں آپ پار ہو جائیں گے، نہیں، ایسی چیز نہیں ہے۔ دنیا بڑی ظالم ہے، بے رحم ہے، آپ کو خود کوشش کرنی ہوگی اسی طرح، یہ میں احمدیوں کے لیے بات کر رہا ہوں جو پاکستان سے باہر نکلے ہیں، دنیا کے مختلف ممالک میں آئے ہیں، کہ آپ ایک نئی دنیا میں آ کے اپنے ملک سے جہاں کا کلچر، آب و ہوا، زبان، یہ ساری چیزیں مختلف ہیں، لیکن آپ نے ایڈجسٹ کیا۔ آپ مجھے فوری طور پہ اس کا جواب یہ دیں گے کہ دیکھیں جی ہماری جماعت وہاں تھی تو ہماری جماعت نے ہماری مدد کی تو ہمیں سیٹل ہونے میں آسانی ہو گئی۔ آپ دنیا کی تاریخ پہ نظر دوڑائیں، تھوڑا سا غور کریں، جانوروں کو دیکھیں، پرندوں کو دیکھیں، یہ جو ہوتے ہیں یہ خود اپنے راستے بناتے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ نے بھی خود اپنے راستے بنائے ہیں کہ ان ممالک کے اندر آپ کو کہیں جا کے بات کرنے کے لیے کچھ ساتھ سہارے کی ضرورت جو پڑتی ہے تو وہ نہیں ملتی، وہاں پہ آپ نے انڈیپینڈنٹلی اپنا سارا کچھ کرنا، اور آپ لوگوں نے کیا۔ یہ صلاحیتیں آپ کے اندر موجود ہیں، اس میں تکلیفیں آئیں گی، سب کچھ آئے گا، اگر آپ کو اپنی آخرت کی فکر ہے، اگر آپ صحیح معنوں میں اس چیز کا درد رکھتے ہیں کہ میں غلط راستے پہ چل پڑا ہوں، مجھے صحیح راستے پہ جانا ہے، تو یقین کریں کلچز کی طرف، بیساکھیوں کی طرف نہ دیکھیں، اپنے پاؤں، اپنے عزم کو مضبوط رکھتے ہوئے آپ چلیں، اللہ آپ کا مددگار ہوگا، کیونکہ یہ کام آپ اس کے لیے بالکل اس کے حکم کے مطابق اس کو ماننے کے لیے یہ کر رہے ہیں، تو اللہ آپ کا حامی و مددگار ہوگا، ضرور دے گا۔ آپ اس پہ سوچیں، مشکلات ہیں، ہم آپس میں، میرا نمبر جو ہے ہر وقت موجود ہے، اس کے اوپر بھی آپ کو مل جائے گا میرا نمبر، یو کین کانٹیکٹ می، آپ امتیاز صاحب سے بات کیجئے، ہر ممکن کوشش جو ہماری سکت میں ہے بالکل آپ کو گائیڈ کرنے، بتانے کے لیے ہم وقت 24/7 ہم حاضر ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ شیخ صاحب، بہت شکریہ، اور اختتام میں یہی کہوں گا جی کہ ہمارے اختیار میں اللہ نے یہ چیز نہیں رکھی ہے کہ ہم کسی کے دل میں یہ باتیں اتار سکیں، لیکن ہم انسان ہونے کے ناطے اپنا فرض سمجھتے ہیں، چونکہ ایک عام احمدی جماعت کے ظلم کے اندر پس رہا ہے، بعض دفعہ ریئلائز کر رہا ہے اور بعض دفعہ ریئلائز بھی نہیں کر پا رہا اور اس کے اندر وہ پس رہا ہے۔ ہماری یہ دلی خواہش ہے کہ آپ لوگوں کی، ایک عام احمدی کی، دنیا بھی بچ جائے اور آخرت بھی بچ جائے۔ اگین ہمارا کام آپ تک بات کو پہنچا دینا ہے، اس بات پہ غور کرنا، اس بات کو مسترد کرنا، اس بات کو ماننا نہ ماننا، وہ اللہ نے اختیار آپ کو دیا ہے، لیکن اس کے نتائج بھی پھر آپ نے بھگتنے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بہت شکریہ شیخ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، تھینک یو اللہ ویری مچ۔ حافظ۔